अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स कैसे हैं आप सब? लिसनर, आज के एपिसोड में जो हॉरर स्टोरी, जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, ये हॉरर स्टोरी, ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है सादिया ने। उन्होंने मुझे मेल की है, सादिया सरगोदा से उन्होंने मुझे मेल की है। सादिया प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं, प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ़ की है उन्होंने। थैंक यू वेरी मच सादिया। इसी तरह आप लोगों का लव और सपोर्ट है जो मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई एपिसोड्स लेकर आती हूँ। थैंक यू, आपको अच्छी लगती हैं। और सादिया कहती हैं कि हम लोगों की अबू की पोस्टिंग सरगोदा शहर में हुई, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया सेटेलाइट टाउन में। ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ओल्ड सेटेलाइट टाउन था या न्यू सेटेलाइट टाउन। सादिया कहती हैं कि उनके फादर गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं कोई, इस वजह से उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई, तो उन लोगों ने यहाँ पर एक घर रेंट पर ले लिया। सादिया कहती हैं जो घर हमने लिया था वो डबल स्टोरी घर था। नीचे वाले पोर्शन में मेन गेट से जब आप अंदर इंटर होते हैं तो आगे कार पोर्च था, उससे आगे इंट्रेंस डोर और उसके आगे एक बहुत बड़ा रूम था और टीवी लाउंज से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। ऊपर 4 बेडरूम्स और बाकी सारा घर का एरिया था। हम लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन जो था वो अपनी रेजिडेंस के लिए सेट कर लिया और नीचे वाले पोर्शन में जो एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम या रूम आप कह लें था, वहाँ पर मेरी अम्मी ने अपनी बुटीक बनाई थी। अभी हमें यहाँ पर आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। आस पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, मगर हमेशा वो यही बात कहते थे कि इस घर में कोई रहता नहीं है। ये काफ़ी अरसे के बाद ये घर रेंट आउट हुआ है, बकौल उनके कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह का बसेरा है, मगर हम लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। अम्मी की बुटीक का काम अच्छा जा रहा था, लोग आते थे, विज़िट करते थे, अच्छा सेटअप था उनका। एक दिन अम्मी मार्केट गई थी, असर का टाइम था। जब वो वापस आई तो जैसे ही वो इंट्रेंस डोर से अंदर आई तो उन्होंने देखा कि कोई तेज़ी से बुटीक वाले रूम में गया है, बहुत तेज़ी से। जब अम्मी ने इतनी तेज़ी से किसी को अंदर जाते देखा तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे जाकर देखती हूँ कि कौन है। उन्होंने वहीं पर बाहर ही खड़े होकर झांक कर देखा तो मेरे से जो बड़ी सिस्टर हैं वो थी, मगर उनकी अम्मी की तरफ कमर थी। वो इस स्टाइल में खड़ी थी जैसे वो कपड़ों को देख रही हैं। अम्मी ने उनको 1-2 दफ़ा आवाज़ भी दी, मगर उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी नहीं या जवाब नहीं दिया। अम्मी को बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी, वो वहीं से ऊपर आ गई। उनके हाथ में वो जो सामान वगैरह लाई थी वो भी था। जब अम्मी ऊपर आई तो मेरी बड़ी सिस्टर रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी तो हैरान हो गई। उन्होंने फ़ौरन मेरी सिस्टर को कहा, तुम्हें तो मैं अभी नीचे देख कर आई हूँ, तुम ऊपर कैसे? तो मेरी बड़ी सिस्टर ने आगे से कहा कि मैं तो नीचे गई ही नहीं, आप जब से गई हैं मैं तो ऊपर ही हूँ, मैं तो एक दफ़ा भी नीचे नहीं गई और ना ही कोई कस्टमर आया था जिसकी वजह से मुझे नीचे जाना पड़ता। अम्मी बहुत हैरान हुई। अम्मी ने मुझे भी आवाज़ दी, मेरी दूसरी सिस्टर को भी आवाज़ दी। भाई घर पे नहीं थे। हम लोग तीनों माँ बेटियाँ हम लोग नीचे गईं। हमने जाकर देखा बुटीक वाले रूम में कोई भी नहीं था, मगर अम्मी भी झूठी नहीं थी, वो सच कह रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वो कैसे झुठला सकती थी? तो हमें बड़ा अजीब लगा
لوگوں کی تھوڑی سی باتیں بھی ذہن میں آ رہی تھیں جو ہم لوگوں نے سن رکھی تھیں کہ اب ہم کیا کریں. بڑا عجیب یہ واقعہ تھا ہمارے ساتھ. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اگر کوئی ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا، لیکن کوئی اور تو تھا ہی نہیں. میری امی نے تو میری سسٹر کو دیکھا تھا. تو ہم لوگ اوپر آ گئے، لیکن وہاں پر واضح احساس ہو رہا تھا جس طرح سے کسی کی پریزنس ہے وہاں پر، جیسے کوئی ہے. جب آپ کسی خالی جگہ پر جاتے ہیں تو اگر وہ اس جگہ پر کوئی نہ ہو تو واضح فیلنگز ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس جگہ پر کوئی ہو تو واضح احساس ہوتا ہے کسی کے ہونے کا، اور وہ ہمیں فیل ہو رہا تھا. ہم لوگ تھوڑے سے ڈر گئے تھے کہ مے بی جو آس پڑوس کے لوگوں نے باتیں کی ہیں شاید وہ باتیں سچ تھیں. ہم لوگ دروازہ بند کر کے اوپر آ گئے، بوتیک کا دروازہ بند کر کے اوپر آ گئے. شام کو امی نے یہ بات بھائی کو بھی بتائی، ابو کو بھی بتائی. انہوں نے کہا بس آپ لوگوں کو، عورتوں کو عادت ہوتی ہے لوگوں کی باتیں سن کے وہم کرنے کی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. امی چپ کر گئیں. نیکسٹ ڈے دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی ہم لوگ کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے دروازے پر بیل ہوئی تو کچھ لیڈیز تھیں، 2 لیڈیز تھیں جو ہماری بوتیک سے شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھیں. امی ہی ڈیل کرتی تھیں زیادہ تر ان کو. تو امی نیچے گئیں، ان لیڈیز کو اندر بلایا. وہ لوگ بوتیک کے اندر آ گئیں، لائٹس آن تھیں. وہاں پر ہم لوگوں نے کپڑوں کی اس طرح سے سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ سٹینڈ تھے، بڑے بڑے 3 سٹینڈ تھے جن کے اوپر ہم لوگوں نے کپڑے وغیرہ سیٹ کیے ہوئے تھے، اور ان کے سینٹر میں گیپ تھا. ایک سٹینڈ سے اگر آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں تو آپ سینٹر میں بھی جا سکتے ہیں، اس سے نیکسٹ بھی جا سکتے ہیں. کافی بڑا وہ روم تھا، ایک سائڈ پر بیٹھنے والی جگہ بھی تھی. امی دیکھ رہی تھی وہ دونوں عورتیں فرنٹ رو پر کھڑی ہو کر فرنٹ سٹینڈ پر کپڑے پسند کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں. امی پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں جہاں پر ان کا سارا سیٹ اپ تھا اپنا بیٹھنے کا، جہاں پر وہ پیمنٹس وغیرہ اور سارا حساب کتاب رکھتی تھیں. تو امی نے کیا دیکھا کہ جو 3rd رو ہے وہاں پر بھی ایک عورت کھڑی ہے، جبکہ امی نے خود ان عورتوں کو امی اندر لے کر آئی تھیں. امی کے ساتھ تو 2 عورتیں اندر آئی تھیں، پھر وہ تیسری عورت کون تھی؟ امی نے خود چیئر سے اٹھ کے دیکھا، وہاں پر بھی ایک عورت کھڑی تھی اور سٹل آج بھی اس کی کمر ہی تھی. امی نے فوراً آگے جا کر دیکھا، مگر وہ جو کسٹمرز آئی ہوئی تھی ان کے اوپر انہوں نے شو نہیں ہونے دیا، شو آف نہیں ہونے دیا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے. ان لیڈیز نے وہ کپڑے دیکھ رہی تھی، امی اس تیسری عورت کو دیکھ رہی تھی. جیسے ہی امی اٹھ کر آگے جانے لگی وہ چیز غائب ہوگی، ایک لمحے میں پلک جھپکتے غائب ہوگی. امی کافی گھبرا گئی تھیں. وہ جو لیڈیز تھیں انہوں نے اپنی پسند سے شاپنگ کی، ڈریسز لیے، پیمنٹ کر کے وہ چلی گئیں. امی دروازہ بند کر کے اندر آئیں اور پیمنٹ کو رکھ کے لائٹس آف کرنے لگیں. تو انہوں نے کیا دیکھا، اسی کارنر پہ ہوا میں ایک عورت نما چیز کھڑی ہے، لیکن وہ زمین سے کافی اونچی ہے. امی چیخیں مارتی ہوئیں باہر آئیں اور ہم سب کو آوازیں دینے لگ گئیں. ادھر سے وہ بھاگیں اور ادھر سے ان کی چیخوں کی آوازیں سن کے ہم لوگ بھاگے، کیونکہ کانشیس تو ہم لوگ ہو چکے تھے. امی نے کہا کہ ادھر کوئی ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ زمین سے اونچی ہے عورت، تو میں نے اس کو واضح دیکھا ہے، اس گھر میں اس جگہ پر کوئی چیز ہے. ہم نے امی کو پکڑا، پانی پلایا. ہم نے کہا ہم لوگ ابھی آپ کے ساتھ آ کر دیکھتے ہیں. ہم لوگ جیسے ہی نیچے دیکھنے کے لیے گئے تو وہ روم جو ہماری بوتیک کا روم تھا وہ اندر سے بند تھا. امی کہتی ہیں میں نے کھلا دروازہ اور لائٹ سب آن تھا، جب میں وہاں سے آئی ہوں دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ دروازہ بالکل لاک تھا. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا. ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے تھے. ہم نے بھائی کو بھی کال کی، ابو کو بھی کال کی. آدھے پونے گھنٹے پر وہ بھی آ گئے، لیکن جب وہ لوگ گھر آئے تو دروازہ کھلا تھا. ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے. اب ہمیں واضح یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں بالکل سچ ہیں. ہم لوگوں نے یہی کوشش شروع کر دی کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ دیں. اب ہمارا اس گھر میں ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ خوف میں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر کیسے رہیں گے.
ہم لوگ کیا کریں گے. ایک ایک منٹ پر ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی چیز ہے تو کانشیس میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایسی چیزیں فیل ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن وہاں پر تو واضح پریزنس تھی. شام کا ٹائم تھا، عشاء کے بعد میرا بھائی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو جہاں سے سیڑھیاں اوپر آتے تھے اوپر والے پورشن میں، وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے ہم لوگ کھڑے ہو کر نیچے سیڑھیوں میں دیکھتے تھے. میرا بھائی کہتا ہے مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے کسی چیز نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو جس طرح سے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں اس طرح سے گول آنکھیں ہیں، مگر سر اس کا انسان کی طرح ہے. تو وہ ان سیڑھیوں میں اس دیوار کے پاس کھڑا ہو کر اوپر دیکھ رہا ہے. جب میرے بھائی نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر باہر آیا. کیا چیز ہے؟ ابھی وہ بھاگ کر باہر آیا ہی تھا تو ہمارا جو نیچے روم تھا، روم کا جو دروازہ تھا بوتیک والا، وہ پھر ایک دم زور سے کسی نے بند کیا، بہت زور سے. بھائی نے امی کو بتایا، امی نے کہا تمہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں کوئی چیز ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے. ہم نے جتنا ٹائم وہاں پر گزارا، ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیچے نہ جائیں. اگر کوئی ہمارا کسٹمر آ بھی جاتا تھا تو ہم لوگ سب امی کے ساتھ ہوتے تھے، فٹافٹ ان کو دے کر چیز ہم لوگ چلے جاتے تھے. ہمیں بہت زیادہ خوف آ گیا تھا، کیونکہ ایک دم سے ہم وہ سیٹ اپ بھی ختم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ آلریڈی ہمارا سیٹ اپ چل رہا تھا. تو آہستہ آہستہ ہم نے یہی کہا کہ ہم اس چیز کو اب وائنڈ اپ کر دیں گے، کیونکہ اکیلے نیچے جانے والا کوئی حال تھا ہی نہیں. وہاں پہ نیا شہر تھا، ہم لوگوں کی اتنی جان پہچان بھی نہیں تھی. پھر جو لوگوں نے ہمیں باتیں بتائی تھیں اب ان پر ہمیں بالکل یقین ہو گیا تھا. تو ہم لوگ وہ تھے جو ان باتوں پر بالکل بھی بلیو نہیں کرتے تھے، مگر جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہیپننگس خود ہوئیں تو ہم لوگوں کو بھی غیر مرئی مخلوق کے وجود پر یقین ہو گیا. یہ تھی میری ہارر سٹوری، اور یہ ہماری زندگی کا ایسے ناقابل فراموش حصہ ہے جسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہم لوگ چاہ کر بھی وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے. اور پھر بعد میں ہم نے کسی اور علاقے میں گھر لیا، وہاں پر ہمیں ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی میری جو کہانی ہے وہ آپ لوگ اس پر ٹرسٹ کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ناقابل فراموش حصہ ہے ہماری زندگی کا. میں اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یہ تو تھی سعدیہ جنہوں نے اپنی خوفناک کہانی ہمیں شیئر کی تھی، اور انہی کی زبانی میں آپ کو سنا رہی تھی. تو لسنرز، بالکل غیر مرئی مخلوق جہاں پر ہوتی ہیں وہ اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہیں، اور ان کے وجود کو ہم لوگ بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. بعض جگہ پر یہ چیزیں اس طرح سے حاوی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی موجودگی کو برداشت کرتی ہی نہیں ہیں، لیکن بعض جگہ پر کچھ کم اثرات ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ لوگ رہ سکتے ہیں. اسی طرح آپ بھی مجھے اپنی خوفناک کہانیاں ای میل کریں، میں آپ لوگوں کی بھی شیئر کروں گی. کل آپ لوگوں سے کسی اور خوفناک کہانی میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں. مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ میرے لیے بہت فروٹفل ہے. کیسی لگتی ہیں آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں. کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.